अस्सलाम वालेकुम साथियों, रात का वक्त है। एज़ यूजुअल बैठे हुए कमेंट्स पढ़ रहे थे और जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो इतने ढेर सारे सवाल साथियों के हमारी नज़र से गुजरते हैं और हम सोचते हैं कि हम इसका भी जवाब दे लें, इसका भी जवाब दे लें, इसका भी जवाब दे लें। इतनी आम बातें हैं जो साथी हमसे पूछते हैं, लेकिन वो इतनी डीप हैं कि हम भी कभी कभी जब उस सवाल के बारे में पलट के अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यूं ही बस हमारा कदम सही पड़ गया। हमने कोई प्लान करके ज़िंदगी यूं गुजारना नहीं चाहिए थी, या बच्चों की तरबियत यूं नहीं चाहिए थी, या घर में नेकी के ये मयार या सफाई के ये मयार नहीं चाहिए थे। खुद ब खुद समझें कि ज़िंदगी जो है वो इस तरफ को ढलती चली गई। हम अभी एक दो दिन पहले ही शायद किसी के साथ घर में बच्चे के साथ बात कर रहे थे, शायद बहू को ही कह रहे थे कि अल्लाह ताला जो है जब आप उसकी तरफ चल के जाओ तो वो आपकी तरफ दौड़ के आता है। ये उसने कहा हुआ है। तो थोड़ी सी बाज़ दफ़ा हिम्मत की ज़रूरत होती है। इस जुमले का जो हमने अल्लाह ताला के बारे में कहा, मतलब यही है कि आप थोड़ा सा एफ़र्ट पुट इन करें, उसमें बरकत पड़ जाती है। बरकत यही है कि आप कदम मारें उस तरफ को और ख़ुद ब खुद फिर वो सिलसिले जो हैं, वो दर जो हैं वो खुलते चले जाएंगे, वो बेहतरी का सबब बनता चला जाएगा, होता चला, एक सिलसिला, एक तसलसल जो है वो ज़िंदगी में कायम हो जाएगा। हम तो खुद बहुत यंग थे जब हमारी शादी हुई, हमें इतनी समझ नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे अब हमें इतना पता है कि हमें कोई बात बुरी लगे तो हम बोल बाल लेते हैं। पहले हमें ये नहीं पता था कि हमें ये राइट भी है या हम ये कर भी सकते हैं। रही बच्चों की फरमाबरदारी की बात, तो हम शुरू से ऐसे हैं कि हम अपना बच्चा रोने नहीं देते थे। हमने अपना बच्चा कभी नहीं रोने दिया, ना हमें पसंद था कि कोई माँ अपने बच्चे को रोने दे। हमारे ख्याल में तरबियत की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो ये है कि माँ बाप औलाद की फरमाबरदारी करें। औलाद कैसे वो सीखेगी जब वो देखेगी ही नहीं। जब वो फरमाबरदारी देखेगी तो फरमाबरदारी ही सीखेगी। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं आप नहीं मान सकते, बच्चा तो आग मांगता है, तो उसके लिए हम ये किया करते थे कि हम देहान बदल दिया करते थे कि चलो आओ ये देखें, चलो आओ वो करें। तो हम बच्चे को ना नहीं कहते थे। जैसे ऐवान है, बाज़ दफ़ा 2-3 बार सर्दियाँ हैं, शावर लेना चाहता है, पूल में जाना चाहता है, बाथ लेना चाहता है, बार बार सिंक में जाकर बैठ जाता है, तो उसको बहलाना इस उम्र में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने उसके साथ एक बैटल क्रिएट नहीं करनी है। अब उसकी आदत इस तरह की है कि ज़रा कुछ होगा तो वो कहेगा नानो नानो, जो है वो बस भागी भागी चली जाएंगी सारा काम शाम छोड़ के। तो हम पहले सोचा करते थे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारे ख़्याल में ज़िंदगी जो आज साथी सोच रहे हैं ना कि बस बच्चा बैठने लग जाए तो ज़रा हाथ खाली हों, बस बच्चा ज़रा चलने लग जाए तो ज़रा सांस आए, बच्चा ज़रा चीज़ वीज़ पकड़ाने लग जाए तो सहूलत हो जाए, तो ये वो ख़याल जाने दें कि ज़िंदगी उनकी आगे को आसान होने वाली है। ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा हेक्टिक होती है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, और फिर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो एज फैक्टर होता है कि आप में वो जान नहीं होती, आप में वो हिम्मत भी नहीं होती, टॉलरेंस भी नहीं होती शायद। लेकिन जैसे ग्रैंड किड्स हैं, हम अभी भी अपने बच्चियों के मुकाबले में महसूस करते हैं कि हमें ज़्यादा पेशेंस है। जैसे अमीर है, ऐवान है, तो हम बहुत कम टेम्पर लूज़ करते हैं, हमें बहुत कम गुस्सा चढ़ता है, या हम बहुत कम अपसेट होते हैं उनकी किसी बात से। हमने महसूस किया ज़िंदगी में सबसे पहला जो इख्तियार है वो इंसान का अपने आप पर है। आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरे को सलाह भी नहीं दे सकते जिस मुआशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम जहाँ खड़े हैं, हम बहुत कुछ ज़िंदगी से सीख कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने एक साइकिल को ब्रेक किया है। अब हम आपको मिसाल देते हैं। हम अम्मी को कहेंगे कि अम्मी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर लिया, तो अम्मी सबसे पहले पूछेंगी कहाँ किया है, तो दूसरा सवाल करेंगी लड़का क्या करता है। अब हम जिस दौर में हैं या जिस ज़िंदगी में हैं या जो लाइफस्टाइल हमारा है, हम इस तरह के नहीं हैं। हमने ये चीज़ें छोड़ दी, पूछना छोड़ दिया। अगला हमें बता दे, 100 बिस्मिल्लाह, खुश हैं अगले की खुशी पे, दुआ दे दी, लेकिन जानने की जो ख्वाहिश है ना, सबसे पहले हमने अपने अंदर ख़त्म
ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ نوزی نہ ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سوالوں سے گریز کرے. اس کو جو جستجو ہے، وہ جو پہلے ہم نے جملہ کہا کہ آپ چل کے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا، تو وہ یہاں بھی صادق آتا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ چاروں طرف سے مجھے بہکانے کی طاقت دینا کہ میں اس انسان کو ورغلا سکوں جو کمزور پاؤں. تو کمزوری کیا ہے؟ کمزوری وہ جستجو ہے، وہ جاننے کی طلب ہے. جب انسان ایک قدم ادھر کو رکھتا ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کس نے کیا، بس سمجھیں کہ اس وقت جو ہے وہ پھر اس گرداب میں آ جاتا ہے جہاں کہ اسے نہیں آنا چاہیے تھا. تو ہر شخص کو اپنی ایک سپیس دینی چاہیے، چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے گرینڈ کڈس ہوں. تو ان کی زندگی کا جو ایک دائرہ ہے اس کے اندر ان کو ایک آزادی ملنی چاہیے. تو بچوں کی تربیت میں جو سب سے بڑا فلا ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں، ایک کنیکشن نہیں ہے، ایک کمیونیکیشن نہیں ہے، ایک دوستانہ تعلق نہیں ہے، ہنسنا بولنا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کرتے. ماں باپ بہت ریجڈ ہیں اور بچے جو ہیں وہ بہت اٹنک ہیں، سیدھی سیدھی بات. تو ان دو الفاظ کو یوز کیے بنا ہم آج کی جنریشن کو اور کل کی جنریشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے. تو بچوں کو ایک سپیس دیں، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچوں کو سنیں، بچوں کو بات ختم کرنے دیں، اس کے بعد آپ اپنی بات کریں. جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، بلکہ بچے اب بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک بہت سخت ماں تھے. ہمارے والد بہت سخت تھے اس معاملے میں، جو ڈسپلن کے معاملات تھے، جو صفائی کے معاملات تھے، جو باہر گھومنے پھرنے کے یا دوستیوں وغیرہ کے جو فرینڈ شپس کا کرائٹیریا تھا وہ ہمارے ہاں بہت سخت تھا ہمارے ابا جان کی طرف سے. شاید ہم وہاں سے سیکھ کر نکلے، اور شاید ہم نے زمانے میں گھومتے گھومتے دیکھا بھی کہ بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کس طرح سے کھو جایا کرتے ہیں، الگ ہو جایا کرتے ہیں، ڈیٹیچ ہو جایا کرتے ہیں. تو ماں باپ کو نہیں چاہیے کہ ہر وقت تو بڑے ہی بنے رہیں. وہ بڑے بنے رہیں گے، بچہ بچہ بنا رہے گا، فاصلہ بیچ میں رہ جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو کچھ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بزرگی میں مندی کا رجحان پیدا کریں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ گرو اپ کریں. تو اس طرح پر یہ ہے کہ وہ دونوں ایک جگہ پر آ سکیں گے، ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکیں گے، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھ سکیں گے، جذبات کو سمجھ سکیں گے. ہم نے زندگی میں یہ چاہا کہ ہم اپنے بچوں میں برابری کریں. کبھی ہمارے منہ سے یہ نہ نکلے کہ یہ زیادہ فرما بردار ہے، یا یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا یہ زیادہ خدمت گزار ہے. ہم نے ان جملوں کو ایوائڈ کیا ہے زندگی میں، صرف منہ سے ہی نہیں، لٹرلی یہ کوشش کی ہے کہ نو میٹر واٹ ہمارا دل یہ تفریق نہ کرے. ہمارے ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر فرائض ہیں، حقوق جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، حق ادائی کی جاتی ہے. جو اولاد پر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، یا جو معاشرے نے ڈالے ہیں، یا جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ادا کریں نہ کریں. تو بچے جب بڑے ہو رہے تھے، ہم نے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے گھر کے. ایک تو یہ کہ ہم کچن میں جب تک ہیں ہمارا بچہ کچن میں موجود رہے گا. ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہتے ہیں، ہم اپنی سوچ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے، ہمارا ذہن اس کو کس زاویے سے سوچتا ہے. ہم یوں سوچتے ہیں کہ اولاد ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا. ہماری جھولی میں بچے اللہ تعالیٰ نے ڈالے جو کہ ایک نعمت تھے، ایک بلیسنگ تھے، ہماری زندگی میں رنگ لے کر آئے، رونق لے کر آئے. ان کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی. تو ہم کل کو ان کو پال پوس کر بڑا کر کے پڑھا لکھا کر اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ ہم نے پالا، ہم نے پڑھایا، ہم نے لکھایا، ہم نے بیاہا، ہم نے تمہیں سپورٹ کیا، ہم نے تمہاری فیسیں بھری، ہم تمہارے لیے راتوں کو جاگے، نہیں، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، یہ چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگوں کی نظر الٹی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈیزاسٹر ہماری جنریشنز میں ہوا ہے اور ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے گئی ہیں. باہر کا جو یورپین معاشرہ ہے وہ تو ہے ہی بالکل، اور وہ تو انڈیپینڈنس اور ہیپینس کے مارے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی انڈیویژول لائفز نے ایک دلدل میں دھکیل لیا ہوا ہے. وہ میٹرز اور وہ ایشوز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں، لیکن ہم اپنے جہاں سے ہم بیلانگ کرتے ہیں، جہاں سے ہماری مٹی ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہاں کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل الگ ہے اس سے جو کہ ہمارا ہے. تو
پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس نظر سے بھی دیکھیں، صرف اپنے حقوق کے علمبردار نہ بن جایا کریں. ہم نے جو کیا وہ ہمارا فرض تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام دیا اور ہمیں وہ جگہ دی، اور ہم پہ یہ فرض کیا کہ ہم اپنی اولاد کو پالیں، پوسیں، اچھی تعلیم دیں، ایک اچھا شہری بنائیں، ایک اچھا انسان بنائیں. پڑھا لکھا کر ان کو معاشرے میں نکالتے ہیں. تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اپنی اولاد پہ، ہم نہیں سمجھتے، ہمارا دل اس بات کو نہیں مانتا ہے. ہم نے تو جو کیا اپنی خوشی کے لیے کیا، ہم چاہتے تھے ہمارا بچہ قابل نکلتا. یہ بہت مشکل باتیں ہیں جو ہم یہاں پر شاید سمجھانا چاہ رہے ہیں یا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ساتھی اس چین کو سمجھیں. جب تک ماں کھڑی ہے بچے ہوں کچن میں کہ ایک دھو رہا ہے، ایک اٹھا رہا ہے، ایک سنبھال رہا ہے، ایک ڈسٹ کر رہا ہے، ایک ویکیوم کر رہا ہے، تو سارے مل کے کام کرتے تھے. پھر سارے اپنے اپنے بریک ہو جاتا تھا، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے. ایک کام ہے ٹیم ورک کے طور پر کیا، پھر اس کے بعد سب فری ہوتے تھے. بچے نے جو کرنا ہے وہ کر لے، ماں نے جو کرنا ہے وہ کر لے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ماں ان کو چپکا کے رکھے، لیکن جو میجر ٹاسکس ہوتے ہیں جس رن میں آپ نے اپنے بچے کو ڈالنا ہوتا ہے کہ کل کو جب وہ اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کے یہ چورس ہیں، اس نے یہ کام کرنے ہیں کہ اس نے اٹھنا ہے، اس نے ڈسٹنگ کرنی ہے، اس نے ویکیوم کرنا ہے، اس نے سوچنا ہے پکانا کیا ہے، اس نے واشنگ پھیلانی ہے. تو جو روز کے اس کے کام ہیں گھر کے، گھرداری کے، وہ اس نے کرنے ہیں. اسی طرح باہر نوکریاں کرنے والے جو ہیں اپنے کاموں پر جا کر اپنے ٹاسک کریں. تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو ایک ٹریننگ دیں. تو ایک طرح سے ایک سکول ہے، ایک ٹریننگ ہے جو آپ نے اپنے گھر میں ان کے لیے جاری کر رکھی ہوتی ہے. عموماً ساتھیوں نے دیکھا ہوگا ہمیں ایز اے مدر، ایز بچیا، لیکن بہت کم ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک بیٹی بھی ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے. ہم اپنے بچوں سے کچھ توقع نہیں رکھتے، نہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی احسان ہے، لیکن ہم اپنے فرائض اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ ہماری ماں کی طرف ہمارے کیا فرائض ہیں. ہم ادا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، بیاہا، تربیت کی، پڑھایا لکھایا، نہیں، وہ ان کا فرض تھا جو انہوں نے کیا. فرائض کی ادائیگیوں کے صلے نہیں ہوا کرتے، وہ بس ادا کر دیے جاتے ہیں، وہ ادھار ہوتے ہیں آپ کے سر پہ. تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے، وہ اس چیز کو سپلٹ نہیں کرتی ہے. ہم اپنے فرائض ایز اے مم اپنی اولاد کی طرف ادا کرتے چلے جاتے ہیں اور ان سے کچھ نہیں چاہتے، اور ایز اے بیٹی ہم اپنے فرائض اپنی والدہ کی طرف ادا کیے چلے جاتے ہیں اور ان سے کچھ نہیں چاہتے. تو یوں ہوتا ہے یہ سلسلہ. اب ہمارے بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی مم کیسی تھی اور ان کی ماں ایز اے بیٹی کیسی تھی. تو یہ جو تربیتیں ہوتی ہیں بچوں کی، ٹریننگ ہوتی ہے، ایک جو سسٹم آپ نے اپنے گھر کا نظام ایک رن کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. آپ اس میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اس میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اس میں ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اس میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں. اب ہمارا گھر ہے، اس میں ہر قسم کا انسان جو ہے وہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ ٹربلسم ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصولوں کے معاملے میں، صفائی کے معاملے میں، سچ کے معاملے میں بہت سخت ہیں. یہ چیزیں شاید ہم نے اپنے والد سے نہیں، ہماری امی بہت چل پل ہیں. ہم نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بچے آبزرو زیادہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. بچوں کو سنائی کم دیتا ہے. آپ کا کہنا سننا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل فضول ہوتا ہے. بچے خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کرتے چلے جائیں اور بچہ اسے دیکھتا چلا جائے. جیسے ہمیں سٹیکی ڈیٹ پوڈنگ جو ہے بہت پسند ہے. اس کے اوپر وہ آئس کریم ڈال کے دیتے ہیں، ہاٹ اینڈ کولڈ کا مرکب ہوتا ہے. یہاں پر اس کی ریسیپی بھی ہے. تو امی برگروں وغیرہ کی بہت شوقین ہے، امی باہر کے کھانے کی بہت شوقین ہے، امی ویسے ہی کھانے پینے کی بہت شوقین ہیں. جیسے فریج کے چکر لگاتی رہیں گی اور ہر وقت کمرے میں پھل رہے گا. چھریاں بھی ان کی ڈراورس میں پڑی ہوتی ہیں پھل کاٹ کاٹ کے کھانے کے لیے. تو امی جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا خوشی خوشی کھانے والی ہیں. تو سٹیکی ڈیٹ پوڈنگ کا ہم بتانے لگے تھے کہ اس سے ہمیں ایک چیز یاد آتی ہے. ہمارے ابا جان جو تھے
وہ ہمیشہ کھانے کے بعد کھجوریں کھاتے تھے. تو ویسے بھی وہ کھانے کے بعد میٹھا پسند کرتے تھے. امی کبھی میٹھا انڈا بنا دیتی تھیں، کبھی کچھ میٹھا ہوتا ہی تھا گھر میں، کوئی بھی چیز. جیسے بہت زیادہ مٹھائیوں وغیرہ کے شوقین نہیں تھے، لیکن ایسے ہی کوئی بھی میٹھی چیز تھوڑی بہت کھانے کے لیے وہ کھانے کے بعد پسند کرتے تھے. اور ہمارے یہاں کا یہ ایک روٹین تھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا جو تھا وہ ہمیشہ ہی ہوا کرتا تھا. تو ساری زندگی امی کا ہی چولہا گرم رہا، جہاں پر سب کا کھانا وانا بنتا تھا، سب بہن بھائیوں کا بنتا تھا، سب اوپر آتے تھے، لنچ کرتے تھے، ڈنر کرتے تھے. بڑی امی جو تھیں وہ اوپر نہیں آ سکتی تھیں، اس وجہ سے بڑی امی کو ہم نیچے جا کر دے آیا کرتے تھے ٹرے میں لگا کر. اور عموماً ہم ہی جاتے تھے دینے کے لیے، امی بھی چلی جاتی تھیں، کبھی امی ابا جان کو بھی ڈال دیتی تھیں، وہ بھی پکڑا جاتے تھے. بعد کے برسوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اگر انہیں بھوک نہیں لگی تو وہ رکھ چھوڑتی تھیں، تو ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ وہ کھائیں گی نہیں، تو ہم وہاں کھڑے رہتے تھے جب تک وہ روٹی نہ کھا لیں. ابا جان پلیٹ میں 2-4 کھجوریں رکھ کے ہمیں کہا کرتے تھے کہ جاؤ بڑی امی کو دے آؤ. پھل بھی کاٹا کرتے تھے تو ہمیں کہا کرتے تھے جاؤ بڑی امی کو دے آؤ. تو ہمیشہ ابا جان نے بڑی امی کا حصہ جو ہے وہ بھیجا نیچے باقاعدہ اگر کھانا کھایا تو، اور ہم لے کر جایا کرتے تھے. تو اب ہمیں خیال آتا ہے کہ جب ہم اسٹکی ڈیٹ پڈنگ کھاتے ہیں بالکل وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے، بالکل وہی چیز کہ جیسے ابا جان ہمیں کھجوریں دیا کرتے تھے کہ ہم بڑی امی کے لیے لے جائیں. اب ہم وہ اسٹکی ڈیٹ پڈنگ جو ہے جب کھا رہے ہوں، وہ بھی کھجوروں کی بنی ہوتی ہے، تو آدھی کھا کر ہم رک جاتے ہیں، باقی آدھی ہم جا کر امی کو دے آتے ہیں. تو وہ چیز جو ابا جان نے جس کی ہمیں عادت ڈالی کہ تھوڑی سی چیز اپنے حصے کی شیئر کی، کہ تھوڑی خود کھائی اور تھوڑی بڑی امی کو بھیجی، آج ہم بالکل وہی کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. یہ ہم کرتے رہے ہیں، بلکہ اب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے والد کیا کرتے تھے. ویسے ان کو اسٹرابری سنڈے بہت پسند ہے، وہ ہم عموماً لے لیتے ہیں، لیکن اسٹکی ڈیٹ پڈنگ ہمیں پسند ہے. تو جب بھی ہم کھاتے ہیں ہم آدھی بچا لیتے ہیں کہ امی کھا لیں. اور بالکل اسی طرح جیسے ہم بچپن میں اپنی بڑی امی کے کمرے کی طرف جایا کرتے تھے چیز پکڑ کر، بالکل اسی طرح اب ہم اپنی امی کی طرف وہی چیز پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ عادت ہمیں ایک طرح سے بچپن میں پڑی. جیسے ہم بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ اسی سائیکل پہ چلتے ہیں جو آپ نے کیا ہوتا ہے، نہ کہ آپ نے جو کہا ہوتا ہے. تو یہ بات، یہ مثال ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ اس چیز پر غور کریں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے بچے اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے جاتے ہیں، وہ بالکل وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو کبھی آپ نے کیا ہوتا ہے. کچھ بچے اس سے زیادہ کر جاتے ہیں، کچھ بچے اس سے کم کر جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اچھی چیزیں لے کر اس گھر سے نکلتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف برائیاں لے کر اس گھر سے نکلتے ہیں. تو اس چیز پر واچ گارڈ انسان کو کرنا پڑتا ہے، اس چیز پر ماں کو نظر رکھنی پڑتی ہے. ہماری نظر میں ماں کی ہستی جو ہے وہ بچے کو بنا دینے والی بھی ہے اور بچے کو تباہ کر دینے والی بھی ہے. اور کچھ بہت حد تک بچے کی اپنی نیچر بھی ہوتی ہے، بچے کی اپنی فطرت بھی ہوتی ہے. بہرحال